बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब सफ़ीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब अफजाल महमूद साहब, सदर मशायरा मोहतरम डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, मेहमान एज़ाज़ी फर्जंद शाहिद नजीब आबादी जनाब नासिर अली खान साहब, और आप सबको दिल की गहराइयों से आज की तकरीब में खुशामदीद। बहरीन में मुनक़िद होने वाली लातादाद अदबी तकरीबों में मैंने मरहूम शाहिद नजीब आबादी साहब को देखा, सुना। बहुत ही नफीस शख्सियत, ज़ोरदार लहजे के मालिक और बहुत ज़्यादा अहबाब ने उनको मोहतरम बनाया। चंद रोज़ कबल जनाब अहमद आदिल साहब के तवज्जुह से मुझे उनका दीवान मिला, जिसको पढ़ने के बाद, उसका मुताला करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उनका इब्तिदाई सफ़र बहुत बुलंदी था। मुझे कहने में कोई आर नहीं कि मरहूम शाहिद नजीब आबादी अहद हाज़िर के बहुत मुनफरिद शायर थे। अपना अंदाज, मखसूस असलूब जो किसी से मुस्तार नहीं किया गया, इसमें इनकी अपनी मेहनत और रियाजत नजर आ रही है। कुदरत की तरफ से भी इंसान को बहुत कुछ आता होता है, जैसे कि शायरों पर आमद होती है, मगर ये आमद की एक खास हद तक आकर रुक जाती है और इससे आगे का सफर शायर को खुद तय करना होता है। फिर इसमें अपना मखसूस रंग भरकर जिद्दत भी पैदा करनी होती है। बहरीन से मोहब्बत का ये आलम था कि खुद ही अशार में बयान करते हैं, ये मुल्क जिसे बहरीन कहते हैं जन्नत की तमसील है। ये मुल्क जिसे बहरीन कहते हैं जन्नत की तमसील है। ये लोग फरिश्ता खसलत यहाँ के ख्वाबों की तकमील है। ये दिल में उल्फत, लब पे तबस्सुम, इश्क यहाँ का मसलक है। बाशिंदे हैं सीधे सच्चे जैसे यहाँ का मालिक है। आज की शाम को आगे बढ़ाते हुए मैं खुतबा इस्तक़बाली के लिए दावत दे रहा हूँ ताहिर अजीम साहब को तशरीफ लाएं और अपना खुतबा इस्तक़बाली पेश करें। जनाब ताहिर अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मुशायरा काबिल सदर एहतराम डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान इज़्ज़त माब अफजाल महमूद साहब, मेहमान एज़ाज़ नासिर अली खान साहब, मेहमान शोहराए कराम मुशायरा, मुअज़्ज़िज़ सामीन, अंजुमन फ़रोग़ अदब बहरीन के इस 11वीं आलमी मुशायरा बयाद शाहिद नजीब आबादी में आपका इस्तक़बाल है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि अदबी इदारे और मुस्बत अदबी रवैये तहजीबी कमाल में अहम किरदार अदा करते हैं। किसी कौम के दानश्वर और शोरा माशरती ज़िंदगी में साजगार फ़िज़ा पैदा करने के लिए बहुत अहम होते हैं। यहाँ तहजीबी कमाल से मुराद एक ऐसा माहौल है जिसमें अमूमी सतह पर अदब नवाज और अदब परवर हज़रात असनाफ़ सुकून से खर्च उठाने के अमल में बआसानी शरीक हो सके। इस सारे अमल में अदबी तंजीमें कलीदी अहमियत की हामिल होती हैं। ये अदबी इदारे अपने बेलौस कारकुनों और मुंतज़मीन की शबाना रोज़ मेहनत से समाजी रवैयों में हम आहंगी पैदा करके अदबी रवायात की हिफाजत का फरीज़ा अदा करती हैं। इस नज़रियाती हवाले से अंजुमन फ़रोग़ अदब बहरीन का क़याम 2004 में अमल में लाया गया। इसके बुनियादी मकासद में ऐसे शेर और अदब की नशोनुमा शामिल है जो नौजवान नस्ल का ज़हनी ताल्लुक़ उर्दू शेर और अदब से बरकरार रखे। ऐसा इसी सूरत में मुमकिन है जब इस हवाले से असल और हकीकी शोरा और अदबा को अपनी निगारिशात पेश करने के लिए आसान और मुतवातिर मौक़े फराहम किए जाएं, ताकि इनकी सलाहियतों का इजहार एक पुरसुकून पुरसताइश माहौल में हो सके। हम इन मौक़े की तलाश और दस्तयाबी की तहत में मसरूफ़ हैं। अंजुमन फ़रोग़ अदब का ये 11वां आलमी मुशायरा एक ऐसी शख्सियत से मंसूब किया गया है कि जिन्होंने बहरीन में कई दहाइयों कबल उर्दू अदबी सरगर्मियों की बुनियाद रखी थी और कई दहाइयों तक इन सरगर्मियों के बानी रहे। जनाब शाहिद नजीब आबादी के इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में
2004 میں جناب احمد عادل، 2007 میں جناب احمد عادل کی سرپرستی میں جناب رخسار ناظم آبادی اور دیگر دوستوں نے عالمی مشاعرہ جشن شاہد کا انعقاد کیا، اور آج ایک بار پھر انہی خدمات کے اعتراف میں ہم یہ مشاعرہ بیاد شاہد نجیب آبادی منعقد کر رہے ہیں۔ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے مشاعرے ان شخصیات سے منسلک کریں جو واقعی ان کے حقدار ہیں۔ آج سے قبل اس سلسلے میں بیاد عطاشات، بیاد اعظم بہزاد، بیاد سلیم احمد، بیاد قابل اجمیری اور بیاد سعید فیض عالمی مشاعرے منعقد ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کچھ سالوں سے ہمارے مشاعرے بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، اور اس کا پتہ یوں بھی چلتا ہے کہ مخالفین کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مخالفت میں اخلاقی سطح سے گرنا انسانی اقدار کے منافی ہے۔ بقول ثناء اللہ ظہیر، میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق، میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق، یہ اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں۔ کسی بھی عدمی سرگرمی کو تسلسل سے جاری رکھنا اور ایک متعینہ معیار کے تحت جاری رکھنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ میسر ہیں جو نہ صرف مستقل مزاج ہیں بلکہ بے لوث بھی ہیں۔ ان دوستوں کی بدولت انجمن فروغ ادب کی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ ہمارے محترمین احمد عادل، شکیل احمد، سہیب قدوائی، عدیل احمد ملک، یہ چار شخصیات وہ ہیں جو بے شک اس مشاعرے کی بنیاد ہیں۔ جب بنیاد اتنی مضبوط ہو تو عمارت یقیناً شاندار ہے۔ اس کی تعمیر میں جن دوستوں نے شب و روز محنت کی ہے، ان میں محمد عرفان، قمر الحسن، احمد امیر پاشا، احمد نواز، عدنان افضال، کاتب زہیر، رانا شاہد، بلال رفیق، محمد شمیر، محمد شبیر اور باسط رفیق کے نام شامل ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان کا شکر گزار ہوں۔ ان سطور میں بطور خاص اپنے دوست کامران نفیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت ڈیزائن بنایا اور مجلے کا بھی سرورق انہوں نے بنایا ہے۔ ہم اپنے ان تمام معاونین کے بھی شکر گزار ہیں کہ جن کی مالی معاونت کے بغیر اس مشاعرے کا انعقاد ممکن نہ تھا، جن میں ہمارے مہربان عنایت اللہ، برہان آفتاب، محمد ذکی، محمد رضوان، الطاف عظیم، اقبال جوز، سعد اصغر علی، محمد زبیر قاضی، نواز بلوچ، محمد افضل بھٹی کے نام شامل ہیں۔ بہت شکریہ۔ شکیل سبرتی صاحب اپنی چند مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، انہوں نے اپنا مقالہ بھیجا ہے جو ہمارے دوست خرم عباسی صاحب آپ کی مدد کریں گے۔ جناب خرم عباسی صاحب۔ صدر مشاعرہ محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، مہمان خصوصی عزت مآب افضال محمود صاحب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، مہمان اعزاز جناب ناصر علی خان صاحب، محترم شورۂ کرام اور شرکائے مشاعرہ، السلام علیکم۔ انجمن فروغ ادب کے 11ویں عالمی مشاعرے کے انعقاد پر اس مشاعرے کے منتظمین کو میں مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس عالمی مشاعرے کے منفرد پہلو یہ ہے کہ اس کا انعقاد بحرین میں ادبی سلسلوں اور بحرین ریڈیو کے معمار جناب شاہد نجیب آبادی کی یاد میں کیا جا رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ان کے شایان شان ہے۔ میرے ذہن میں ہمیشہ ہی ان کی نفیس اور سلاجو شخصیت کا ایک گہرا تاثر بنا رہا۔ وہ اچھے شاعر بھی تھے اور اس سے بڑھ کر ایک بہت اچھے انسان۔ شاہد صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی میں نے ان کو بہت ملنسار پایا۔ ریڈیو بحرین میں بہت اہم عہدے پر فائز رہے اور بہت مصروف شخصیت تھے، تاہم وفاداری اور مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی ان سے ملنے جاتے تو چاہے کتنی ہی دیر ہو جاتی، کبھی یہ نہ کہتے کہ چلو اب گفتگو ختم کرتے ہیں، کبھی خود بات ختم کرنے کو نہیں کہتے تھے۔ انہیں شعر و شاعری کی محفلیں منعقد کرنے کا جنون تھا۔ اس زمانے میں ادبی سلسلوں کے اصل رہنما شاہد نجیب آبادی ہی تھے۔ ان کی سوچ بڑی مثبت اور دوستانہ تھی۔ وہ کبھی کوئی متنازع بات نہیں کرتے تھے، جو ان سے ملتا ان کے اخلاص کا قائل ہو جاتا تھا۔ محشر بدائیوں کا
یہ شعر ان پر صادق آتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تہی دست و بے نوا جن سے ملائے ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے۔ ان دنوں بحرین میں زیادہ نشستیں ادب نواز دوستوں کے گھروں پر ہی ہوا کرتی تھیں۔ اکثر نشستیں شاہد صاحب کے گھر پر ہوتی تھیں، کچھ نشستیں عزیز ہاشمی صاحب کے گھر پر بھی ہوئیں، اور کچھ 2 نشستیں میرے گھر یعنی شکیل صاحب کے گھر پر بھی ہوئیں۔ اب ہم نے مقامی نشستوں کے لیے ایوان اردو کے نام سے بحرین کے منطقہ سند میں ایک جگہ مخصوص کر لی ہے۔ مجھے اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کو نشستوں کے انعقاد میں کن مشکلات کا سامنا ہوا کرتا ہوگا۔ اب جب ہم خود ان نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ شاہد بھائی سے اس حوالے سے کتنی محنت کیا کرتے تھے۔ بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آج بحرین میں جو بھی ادبی تنظیمیں موجود ہیں، یہ سب انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھے، بہت محبت کرنے والے اور مہربان انسان۔ وہ دوستی اور انجمن آرائی کا استعارہ ہوا کرتے تھے۔ بقول مجروح سلطان پوری کے، جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلا پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستہ بنتا گیا۔ اپنی سوچ اور عمل میں شاہد صاحب بڑے نفیس انسان تھے۔ وہ تعلق قائم کرتے تھے اور پھر اس کو بڑی محبت کے ساتھ نبھاتے تھے۔ ان میں اثار بہت تھا، اچھی کتابوں سے ان کو عشق تھا، وہ پیکر وفا تھے۔ آج ان کے لیے عالمی سطح کی یہ مجلس، یہ محفل آرائی دیکھ کر میری یادداشت میں محفوظ ان کے تعلق کا ایک ایک لمحہ جگمگا رہا ہے۔ اس موقع پر مجھے صدر مشاعرہ محترم پیرزادہ قاسم صاحب کا یہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ محفل رنگ نور کی پھر مجھے یاد آ گئی، محفل رنگ و نور کی پھر مجھے یاد آ گئی، پھر مجھے یاد آ گیا ایک دیا بجھا ہوا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ خرم صاحب۔ ہماری اس نشست کا آخری مقالہ جناب احمد عادل صاحب پیش کریں گے۔ احمد عادل صاحب سے مدبانہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ جناب صدر مشاعرہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، عزت مآب سفیر پاکستان جناب افضل محمود صاحب، جناب منصور عثمانی صاحب، جناب اسلم بدر صاحب اور معزز شعراء کرام، فرزندان شاہد نجیب آبادی، میرے خیال سے تینوں یہاں پہ موجود ہیں، ناصر، عارف اور آصف، طاہر عظیم اور ان کے رفقائے کار، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کی شام جناب شاہد نجیب آبادی مرحوم کے نام ہے۔ بحرین میں ان سے کون واقف نہیں؟ سب جانتے ہیں کہ بحرین کے ریگزاروں میں شاہد بھائی نے کس طرح اردو ادب کی آبیاری کر کے شعر و سخن کے گل بوٹے کھلائے ہیں۔ آج کی شام کے کرتا دھرتا اور منتظم جناب طاہر عظیم صاحب نے مجھ سے بڑے مان سے کہا کہ آپ کچھ کہیں گے شاہد بھائی کے بارے میں۔ اب ان کے مان کا مان تو رکھنا تھا۔ میں نے سوچا شاہد بھائی کی شاعری اور ان کے فن کے بارے میں تو سبھی کچھ نہ کچھ کہیں گے، اس کے علاوہ ان کی کتابوں رمز حسن اور رمز عشق میں کئی اساتذہ شعراء کے تبصرے موجود ہیں، جس میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم بھی شامل ہیں۔ اس مجلے میں بھی کئی مضامین اور ان کا غیر مطبوعہ کلام شامل کیا گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ شاہد بھائی کی شخصیت کے کچھ پہلو اجاگر کیے جائیں۔ اور میرے خیال سے شکیل بھائی کو بھی یہی خیال آیا کہ وہ انسان کیسے تھے، دوست کیسے تھے۔ ویسے بھی ان کی شاعری کے بارے میں کچھ کہنے کی نہ تو میری قابلیت ہے اور نہ اہلیت۔ اب سوچا کہ ان کا کون سا دوست ہے جو شروع سے ان کے ساتھ ہو۔ شاہد بھائی کے دوستوں کی بھیڑ میں نظر دوڑائی تو محترم نور پٹھان پہ جا ٹھہری۔ نور بھائی سے میرا بھی اتنا ہی قریب کا رشتہ ہے کہ ان کو اس سلسلے میں تنگ کیا جا سکتا تھا۔ میں اور میری اہلیہ ان کے گھر گئے اور چائے اور پانی پوری پہ یادوں کے در کھلتے چلے گئے۔ ہمارے پہلے سوال پر ہی نور بھائی یادوں کی ایک الگ دنیا میں چلے گئے۔ انہیں اس دن کیا کیا یاد نہیں آیا، اس کی ایک جھلک انہی کے الفاظ میں پیش خدمت ہے۔
دوستوں میں عادل عمر نہیں دیکھی جاتی. دوستی کا مطلب ہوتا ہے ہم خیالی اور ہم ذوق اگر ساتھ بیٹھ جائیں تو وقت اور عمر کہاں گزر جاتے ہیں نہیں پتہ چلتا. میرے اور شاہد بھائی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. گو ہماری عمروں میں بڑا فرق تھا، پھر بھی ہم نے ایک عمر ساتھ گزاری. وقت کہاں گزر گیا، کیسے گزر گیا معلوم نہیں. بس یہ پتہ ہے کہ جب سوچو تو ایک اطمینان، ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. نور بھائی کہتے ہیں کہ میں بحرین 1961-62 میں آیا تھا. جوان عمری کا دور تھا. بحرین بہت چھوٹا تھا. میرے آنے کے کچھ دن بعد اقبال پر ایک پروگرام منعقد ہوا اور میں نے بھی اس میں حصہ لیا. میں نے اقبال کے بارے میں کیا کچھ کہا مجھے یاد نہیں، مگر اقبال کا ایک مشہور شعر پڑھا تھا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ شعر شاہد بھائی کو بھی بہت پسند تھا اور اسی لمحے انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا. قدم قدم پر میری رہنمائی شروع کر دی. میرے کمپیر بننے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے کبھی اسٹیج سے اور مجمع سے ڈرنے نہیں دیا. ان کا دست شفقت ہمیشہ میرے سر پر رہا. سن 62 میں بحرین میں 2-4 ہی شاعر ہوتے تھے، جیسے شاہد بھائی، جمیل جعفری، عزیز جعفری، شجی جعفری. ان سب کو ساتھ رکھنا اور ان کے فن کو زندہ رکھنا یہ شاہد بھائی کا مشن تھا. اگر میں یہ کہوں کہ بحرین میں اردو مشاعروں کی داغ بیل شاہد بھائی نے ڈالی تو یہ غلط نہ ہوگا. وہ سب کو جمع کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ان کے فن کی نشو و نما کے لیے مشاعرے کرتے تھے. ایک دفعہ مشاعرہ شاہد بھائی کے گھر ہوتا اور ایک دفعہ جمیل جعفری کے گھر. 4 اصل شاعر ہوتے اور 4 لے پالک شاعر، یعنی 2-4 لوگوں کو کہہ دیا جاتا کہ آپ اپنی پسند کے کسی شاعر کا کلام پڑھ دیں اور اس طرح ایک اچھا اور معیاری مشاعرہ ہو جاتا. ان شاعروں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں شاہد بھائی حروف کے شاعر کہتے تھے کہ یہ عبوری شعر کے شاعر بعد میں بنیں گے. ہر ایک سے اچھی امید رکھتے تھے، ہر ایک کے لیے اچھا سوچتے تھے، چاہے شاعر مشگاں پہ غزالہ ہی کیوں نہ دوڑائیں. شاہد بھائی نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. شاہد بھائی کی عام حوصلہ افزائی کی وجہ سے مشاعرے کا ایک معیار قائم ہو گیا تھا جو وقت کے ساتھ بہتر سے بہترین ہوتا جا رہا تھا. ان کی وجہ سے بڑے اچھے لوگوں سے رابطے رہے اور پائے کے اشعار سنے. کچھ یاد بھی ہیں، جیسے عزیز جعفری کا شعر، کھیل پر اس بچپنے کے ایک عالم ہے نثار، کھیل پر اس بچپنے کے ایک عالم ہے نثار، لفظ دل لکھیے زمیں پر اور مٹاتے جائیے. اب اگر شاہد بھائی نہ ہوتے تو میں تو کبھی بھی یہ انمول موتی نہ جمع کر پاتا. اور پھر شاہد بھائی کے اشعار، کیا خوبصورتی تھی ان کی باتوں میں. ان کے اشعار میں ریگ صحرا نم ہے شاید آبلوں سے قیس کے، یا کوئی پھر آپ دیدہ پردے محمل میں ہے. اور ایک شعر اور دیکھیے کہ بات کی فطرت سے رہنا ہوشیار، بات کی فطرت سے رہنا ہوشیار، منہ سے نکلی اور پرائی ہو گئی. اور شعر دیکھیے کہ شعائیں میری انا تک نہیں پہنچ پاتی، شعائیں میری انا تک نہیں پہنچ پاتی، ہے وہ بھی قید میری ذات کے اندھیرے میں. اور بہا کر لے گیا سیلاب کیا کیا، بہا کر لے گیا سیلاب کیا کیا، چلیں دیکھیں تو کیا کیا رہ گیا. اشعار تو بہت ہیں لیکن میں تم کو ان کی باتیں بتاتا ہوں. مشاعروں کا معیار بڑھا تو لوگ بھی دلچسپی دکھانے لگے، سننے والے بڑھ گئے اور جگہ کی تنگی ہو گئی. اب شاہد بھائی نے لوگوں کے گھروں کے ڈرائنگ روم ناپنے شروع کر دیے، کس کے گھر کتنے لوگ آ سکتے ہیں. ایک مذاق سا بن گیا تھا کہ اب شاہد بھائی سے لوگ گھر کے باہر ملتے ہیں، مگر وہ وزاداری کا زمانہ تھا. اگر کسی کو شاہد بھائی نے کہہ دیا کہ مشاعرے ان کے گھر ہے تو وہ منع نہیں کرتا تھا. چند لوگوں کی ٹیم بنا رکھی تھی، لڑکے آتے تھے، فرنیچر ادھر ادھر کر کے فرشی نشست بنا جاتے تھے. مائک اور جو کوئی بھی نیا انسٹرومنٹ ریڈیو بحرین میں ہوتا جو مشاعرے کے کام آ سکتا تھا وہ شاہد بھائی خود لے آتے تھے. اسی زمانے میں شاہد بھائی نے بڑے بڑے لوگ متعارف کیے، جیسے سعید قیس، الطاف رانا، نور اعظمی، وقار اعظمی، خورشید علی اور کئی دوسرے. شروع دنوں میں زیادہ پڑھنے والے نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ جو لوگ شعر کہہ نہیں سکتے تھے مگر مشاعرہ پڑھنے کے خواہاں تھے، شاہد بھائی ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنی پسند کی غزل لے آئیں اور پڑھ دیں، جس کی وجہ سے بڑے مزے کے واقعات بھی ہوئے. ان دنوں عارف مقصود بھی بحرین میں مقیم تھے اور ہر مشاعرے میں بڑے شوق سے آتے تھے. انور مقصود کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے فنون لطیفہ سے زیادہ
لطیفے خون میں گردش کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے اور فرمایا ایک غزل سنا رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ غالب کی غزل سنانے لگے۔ عارف یکدم بولے آپ اطمینان سے پڑھیے، اس غزل میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ بڑا ادبی اور نایاب وقت تھا، بڑے انمول لوگ تھے، اور شاہد بھائی تو دور سے شاعر کی خوشبو سونگھ لیتے تھے۔ کوئی شاعر فطرت انسان بحرین میں شاہد بھائی سے بچ کے نہیں نکل سکتا تھا۔ اسی طرح سعید قیس کو شاہد بھائی نے ڈھونڈ کے نکالا جب وہ سعودی عرب سے بحرین آئے تھے۔ پھر تو بہت بڑے بڑے مشاعرے ہونے لگے، اور ہوتے بھی کیوں نہ جب شاہد بھائی سعید قیس اور شہزاد قمر جیسے شاعر ہوں۔ بہت وزیدار، نہایت شفیق، بڑے مہذب، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کوئی ان کی برائی کرتا اس میں بھی اچھا پہلو نکال لیتے۔ میں نے کبھی ان کو غصے میں نہیں دیکھا، بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دوست نے جو شاہد بھائی سے بھی اکثر چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، از راہ شرارت ایک کثیف شعر سنایا اور داد چاہی۔ شاہد بھائی ان کی شرارت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے وزن میں تو ہے بھائی، اب اگر سننے والا ادب سے واقفیت رکھتا ہے تو سمجھ جائے گا، ورنہ کیا فرق پڑتا ہے۔ پاکستان کلب کے صدر رہے اور ہر طرح کے پروگرام کیے اور وہی ماحول بنا دیتے تھے۔ گانا ہے تو ویسا، مشاعرہ ہے تو کلف والے کرتے پجامے، میلاد ہے تو عود کی خوشبو، سر پہ ٹوپی، بدن پہ شیروانی۔ انہوں نے مقامی شعراء پر بہت زور دیا، ان کو ڈھونڈتے، سامنے لاتے، اہل بحرین سے متعارف کراتے۔ نہ صرف شاعر تھے بلکہ ایک اچھا ڈرامہ نویس بھی تھے۔ میں نے خود یعنی نور پٹھان نے ان کے 2 ڈراموں میں کام کیا ہے۔ لکھنے لکھانے کے علاوہ ان کو شکار کا بھی شوق تھا، اکثر شیر کے شکار کے قصے ہم سب کو سناتے۔ پیشے سے انجینئر تھے اور ساری عمر ریڈیو بحرین سے منسلک رہے۔ جہاں کہیں جاتے ایک چھوٹا سا ٹرانزسٹر ساتھ رکھتے تھے، ایک کان سے اس کو سنتے جاتے اور دوسرے سے اوروں کی باتیں۔ جہاں کہیں ٹرانسمیشن میں کوئی خرابی ہوئی، وہ محفل سے اٹھے، خرابی کو صحیح کیا اور واپس محفل میں پہنچ گئے۔ ریڈیو کے لیے سارے انجینئرز پاکستان سے ہی لاتے تھے۔ جب ٹی وی بحرین شروع ہوا تو شاہد بھائی 4 لوگ پاکستان سے لائے، 2 کیمرہ مین اور 2 ٹیکنیشینز۔ گو کہ وہ ٹی وی میں اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، مگر کام صرف ریڈیو کے لیے کیا، ٹی وی پر وہ صرف ایڈوائزر تھے۔ صرف پاکستانیوں میں ہی نہیں، وہ مقامی عربوں میں بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ بحرینیوں سے بڑا دوستانہ تھا۔ شیخ عیسیٰ کا قصیدہ بھی شاہد بھائی نے لکھا تھا۔ استاد ابراہیم اریت سے بہت اچھے تعلقات تھے، جو کہ خود بھی عربی کے بہت مانے ہوئے شاعر تھے۔ اردو پہ بھی عبور رکھتے تھے اور شاہد بھائی کی شاعری کو بہت پسند کرتے تھے۔ نور بھائی کہتے ہیں اب کیا کیا بتاؤں، مجھ جیسے نہ جانے کتنے لوگوں کا ہاتھ تھاما تھا انہوں نے، جو اردو سے محبت کرتے تھے۔ ہم نے زندگی میں ان سے بہت کچھ سیکھا، رواداری، خندہ پیشانی، مروت، بہتر اخلاق، اچھائی کی طلب اور اس کی پہچان۔ یہ تمام اوصاف شاہد بھائی کی شخصیت کے رنگ تھے۔ ان کے جانے سے نہ صرف ان کے گھر والوں کی زندگیوں میں بلکہ بحرین کی ادبی محفلوں میں خلا پیدا ہو گیا۔ بہت کم ہوتے ہیں شاہد بھائی جیسے لوگ۔ نور بھائی سے اتنا کچھ سننے کے بعد میرے ذہن میں غالب کا یہ شعر گونجتا رہا، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنجھائے گرامایا کیا کیے۔ شکریہ۔ بہت خوب عادل بھائی، کیا خوب یادوں کی بارات تھی جس میں سب کو آپ نے محو کر دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم عہد نور پٹھان میں زندہ ہیں اور بحرین میں رہتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا صاحبزادگان مرحوم شاہد نجیب آبادی صاحب کے، جو عارف علی خان صاحب ہیں، ڈاکٹر آصف صاحب ہیں، ناصر خان صاحب ہیں، کہ وہ ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ سب ایک ساتھ ہی تشریف لائیے، تو کیونکہ آپ نے تھوڑا شاید جیسے آپ کی خواہش ہو۔ صدر مشاعرہ جناب پیرزادہ قاسم صاحب، سفیر پاکستان عزت مآب افضال محمود صاحب، انجمن کے صدر جناب سہیل قدبائی صاحب، اور تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ سب کی کاوشوں کا، آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا، کہ آپ نے میرے والد کے ٹریبیوٹ کے طور پہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں شرکت کی، اس کو کامیاب بنایا، اور جنہوں نے ان کو منعقد کیا، خاص طور پہ طاہر عظیم صاحب اور ان کے تمام رفقا کار، ان سب کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی کوشش کی، اتنی محنت کی
اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا. تو اب ان کی شاعری کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ کر چکے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. بس میں ان کے پرسنل اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے لیے سب کے لیے وہ ایک آئیڈیل رول ماڈل تھے. ہر رول میں ایک آئیڈیل رول ماڈل تھے. کوئی بھی رول ہو ایز مطلب بھائی کی حیثیت سے, بیٹے کی حیثیت سے, والد کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے, ایک پروفیشنل انجینئر کی حیثیت سے, کہیں بھی ہم نے ان میں کوئی جھول نہیں پایا اور کبھی ان سے کسی کی برائی نہیں سنی, نہ کبھی ان کی کسی سے برائی سنی. اور بہت زیادہ انسپائرنگ ان کے خیالات تھے اور ہر موڑ پہ ہمیں انہوں نے جس طرح گائیڈ کیا ہے اس کی وجہ سے جو ہم لوگ آج ہیں انہیں کی دعاؤں کے اور انہیں کی محنت کی وجہ سے ہیں. اور اب آخر میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ یہی ایک چیز ان کے کام آنے والی ہے. اب میں اپنے بھائی ڈاکٹر آصف کو دعوت دیتا ہوں کہ کچھ دو الفاظ. جناب صدر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب اور عزت مآب افضل محمود صاحب, بہت شکریہ آپ کی اور عزت افزائی کا یا تشریف آوری کا. اور یہ بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے اور ہمیشہ ہمارے لیے یہ چیز باعث فخر رہے گی, خاص طور پر والد صاحب کے لیے. جیسے ناصر نے عرض کیا میرے بھائی نے کہ یقیناً یہاں پہ اتنے ماشاءاللہ شعراء اور اصحاب سخن موجود ہیں, تو ہماری تو کوئی مجال نہیں کچھ بولنے کی اس بارے میں, لیکن ظاہر ہے سب یہ آپ کی محبت کی اور اس کی چیز کی دلیل ہے کہ انہوں نے کتنا ایک مثبت نشان چھوڑا ہے اور اتنا جو انہوں نے انجمن میں شروع سے ہی وہ کیا, سب کو ساتھ لے کے چلے. اور ظاہر اکیلے اٹس ناٹ اے ون مین شو, ان کا اکیلے کا جو بھی تھا انیشیٹو تھا سب تھا, لیکن ساری لوگوں کی ٹیم آپ جیسے شعراء کی اور اصحاب سخن کی ان کے ساتھ ہمیشہ رہی اور ہر چیز میں سپورٹ کیا. تو آج یہ اس چیز کا یہ ثمر ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اردو جیسی زبان اور اس کا کتنا فروغ اور کس قدر اہتمام سے ان چیزوں کو منعقد کیا جاتا ہے. تو اس سب کا سہرا ظاہر ہے اس میں ان کی کاوشیں ہیں, لیکن باقی جتنے بھی اصحاب سخن ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے شانہ بشانہ, ان سب کو جاتا ہے. تو جیسے ناصر نے عرض کیا, میں ریپیٹ کر کے ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ہر طرح سے رول ماڈل تھے اور جو کچھ ہم نے سیکھا, جو کچھ ہوا انہی کے دم سے تھا ہمارے لیے, اور ظاہر ہے ہمارے لیے وہ ہمیشہ ہمارے لیے اس کا رہیں گے, ہمارے رہبر ہی رہیں گے ہمیشہ. اور بس مجھے یہی گزارش تھی کہ آپ پلیز ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اس لیے سب سے ضروری چیز ہمارے لیے اس وقت یہی ہے, کیونکہ جتنی دعا کی جائے اتنا بہتر ہے. تشریف آوری کا سب کو بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ خاص تیاری کر کے خیر نہیں آیا ہوں, لیکن بہت کچھ میرے دونوں بڑے بھائیوں نے کہہ دیا ہے آلریڈی. جو بچا ہے تھوڑا بہت شاید میں کچھ ایڈ کر سکوں, لیکن وہی شروع بھی اس بات سے کروں گا کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت ہی نیک آدمی تھے وہ, بہت نیک انسان تھے, بہت زیادہ نیک انسان تھے وہ. اور ہم نے شاید ان کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا شاید ناممکن ہی ہمارے لیے وہ ہوگا. زندگی بھر کوشش کرنے نہیں کر پائیں گے, تو کوشش ضرور کریں گے بہرحال جتنی کر سکتے ہیں. ان کی کچھ ظاہر شعر و ادب کی جو محفلیں ہوتی تھیں ان میں مجھے یاد ہے, کچھ تھوڑا سا مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت بہت زیادہ, کہ جب وہ مشاعرے ہوتے تھے تو میں اس وقت یہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, بہرحال یونیورسٹی میں. تو مجھے کہتے تھے بھائی وہ ایک احسان صاحب ہیں جو مسجد میں امام ہیں, بہت اچھے شاعر تھے وہ, ان کو لانا تمہاری ذمہ داری ہے ہر مشاعرے میں. تو میرے پاس لائسنس تھا, نیا لائسنس ملا تھا مجھے, اس سمے 17-18 سال کا تھا. تو بڑے شوق سے جاتا تھا میں ان کو احسان صاحب کو لینے کے لیے, اور نور اعظمی صاحب کو بھی ان کا ذکر ہوا تھا ابھی, بہت پائے کے شاعر تھے سب. اور ان کو بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں میرا ایک اعزاز تھا وہ, جو مجھے والد صاحب کہتے تھے کہ بھائی یہ تم جا کے ان کو لایا کرو, اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت مطلب بہت ہی پائے کے شاعر ہیں سب, اور سب کی خدمت کرو, شاعروں کی خدمت کرنا چاہیے تم کو, مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے. تو ماشاء اللہ سے ان باتوں سے یہ بات یاد آئی مجھے. اس کے علاوہ وہ اپنی نجی زندگی میں جیسے کہ ان کا ایک مزاح کا پہلو رہتا تھا ہمیشہ. مجھے یاد ہے جب کبھی ہم آتے تھے کسی ڈنر میں سے گھر آتے تھے تو ہم سستی میں اپنا وہی پینٹ شرٹ پہن کے ہی لیٹ جاتے تھے بستر میں. تو اگر نظر پڑتی تو کہتے تھے بھائی ایک ٹائی اور پہن لو, اچھی نیند آئے گی. تو ان کی شاعری کا جو شاعری میں جو مزہ تھا وہ ان کی زندگی میں ضرور وہ پہلو زندگی میں بھی لے کے آئے تھے وہ. اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے تھے جس سے ہم لوگوں کو ہنسی آ جاتی تھی اور ہم اپنی سب پریشانی بھول جاتے تھے.
ایک دفعہ مجھے یاد ہے انہوں نے وہ جو مشاعرہ، ایک مشاعرہ ہوا، اس میں انہوں نے جو شعر کہا اس کا کچھ اس طرح سے اثر ہوا لوگوں پہ جو بیٹھے تھے. جو انہوں نے وہ ایک شعر تھا ان کا کہ وہ مصرع اس طرح شروع ہوتا ہے کہ کب تک تو تگے گی منہ، کب تک تو تگے گی منہ، اور تھوڑا سا گیپ آیا بعد میں تو خواتین تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کب تک تو تگے گی منہ اے جرت رندانہ، اٹھ اور کف ساقی سے چھین لے پیمانہ. تو اس میں ایک تھوڑا سا لوگ تھوڑے سے پریشان ہوئے اس شعر کے شروع میں، لیکن ماشاءاللہ اس کا بڑا ایک لوگوں کے منہ پہ کافی ہنسی آ گئی تھی اس بات سے. اور ایک اور جو مجھے شعر یاد آ رہا ہے ابھی، وہ ہے اس کا، وہ بھی تھوڑے مزاحیہ ہی پہلو ہے اس کا. اس کا مجھے وہ جو تھا نا یاد آ رہا ہے. ہاں، برسوں کے بعد بھی نہ حلوہ معمہ اس ترچھی نظر کا کہ کدھر دیکھ رہے ہیں، اس ترچھی نظر کا کہ کدھر دیکھ رہے ہیں. برسوں کے بعد بھی نہ حل ہوا یہ معمہ اس ترچھی نظر کا کہ کدھر دیکھ رہے ہیں. غیروں کو جلن یہ کہ نظر ہے میری جانب، اور ہم کو قلق یہ کہ ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ شعر میں مجھے یاد ہو گئے تھے، اتنے سنے تھے مشاعروں میں کہ مجھے اب اس وقت لکھنا نہیں پڑا، ہوں گا لے کے آنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بہت سے اشعار ہیں. ڈولی پہ ہو جا سوار، وہ بھی یاد آ رہی ہے تھوڑی بہت، لیکن اب وقت کی قید کی وجہ سے میں نے دونوں بھائیوں سے زیادہ ٹائم لے لیا. بڑے بھائیوں کا زیادہ ہوتا ہے ویسے بھی. تو آپ لوگوں کی توجہ کا اور بڑا شکر گزار ہوں میں، اور آنے کا بڑا شکر گزار ہوں جتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہ، اور انتظامیہ کا جنہوں نے انتظام کیا ہے. میجر صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے بھی بہت شکر گزار ہوں ان کا بھی. تو بس یہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان کو دعا میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے مغفرت فرمائے انشاءاللہ. آمین. سب سے پہلے میں صدر مشاعرہ پاک و ہند کے انتہائی معروف اور اس عہد کی سب سے مقبول آواز پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر اپنی صدارتی نشست پر صدر نشین ہوں. جناب پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب. ہمارے ایک اور معزز مہمان، معروف شاعر، بحرین میں پہلے ہی کافی مقبول ہیں، محترم اسلم بدر صاحب. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے نشست پر تشریف لائیں. محترمہ نسیم نازش صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. بحرین کے مشاعروں کی جان، انتہائی مقبول اور معروف شاعر جو آج کی شعری نشست کے ناظم مشاعرہ بھی ہیں، محترم جناب منصور عثمانی صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ایک اور اس دور کے بہت ہی مقبول شاعر پاکستان سے تشریف لائے ہیں، جناب فرحت عباس شاہ صاحب. جناب ڈاکٹر کبیر اطہر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں اسٹیج پہ تشریف لائیں. ایک اور مقبول آواز اور شاعر جوہر کانپوری صاحب. عمران شمشاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ابھی آپ دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ہمارے آپ کے بہت ہی محبوب دوست جناب احمد عادل صاحب. احمد امیر پاشا صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اس تقریب کے منتظم، ان کو اگر میں محفل کا دولہا کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا، جناب طاہر عظیم صاحب.
آخر میں گزارش ہے عدنان افضال صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر جائیں۔ بحرین کی سب سے انتہائی مقبول آواز جناب رخسار ناظم آبادی صاحب سے گزارش ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں رخسار بھائی، آپ دل کے بہت قریب تھے اس لیے میں بھول چوک ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اب آج کی محفل کے حساب سے ایک مجلہ ترتیب دیا گیا ہے، اس کا اجرا ہوگا سفیر محترم عزت مآب سفیر افضال محمود صاحب کے ہاتھوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیے اور اس تقریب کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ تمام شعراء کرام سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اب ہم محفل کے دوسرے دور یعنی مشاعرے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد محفل مشاعرہ کی نظامت ہمارے آپ کے سب کے بحرین کے بہت ہی پسندیدہ شخصیت، شاعر، بہت معروف شاعر منصور عثمانی صاحب کے سپرد، جو اس محفل کو یقیناً بام عروج تک لے کے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مائک ان کے سپرد